अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शादी के घर की वो मखसूस गहमा गहमी अब एक खामोश थकन में बदल चुकी थी। सब थक हार कर जहाँ जगह मिली वहाँ सो गए थे। पिछले कुछ दिनों से मेहंदी, मायूं, निकाह, रुखसती की तकरीबात बैक टू बैक हो रही थी, इसलिए सबको आराम करने का मौका नहीं मिला था। सुहेल अब तक कमरे में नहीं आया था। हालांकि मुझे सुहेल की कज़न ने बताया था कि सुहेल के सारे दोस्त चले गए। अब तक तो उसे कमरे में आ जाना चाहिए था, फिर न जाने क्यों उसने देर कर दी। मैं अपने कमरे में उस भारी अरूसी जोड़े के साथ बैठी थी जो पिछले कई घंटों से मेरे वजूद को थका रहा था। अब तक मेरी कमर अकड़ चुकी थी। कमरे में लगी गुलाब की लड़ियां अब मुरझाने लगी थी और उनकी खुशबू में अब एक अजीब सी उदासी रच बस गई थी। न जाने क्यों जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, मेरे दिल में एक अजीब घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। मैं इन वसवसों को झटक कर अल्लाह को याद कर रही थी। इतनी मुश्किलों के बाद तो मुझे मेरी मोहब्बत मिली थी। मैंने 15 साल इसे एक रात का इंतज़ार किया था। 15 साल कोई कम अरसा नहीं होता, ये एक पूरी उम्र होती है जो मैंने अपने सुहेल के नाम की तस्बीह पढ़ते हुए गुजार दी थी। हम दोनों एक ही गली के रहने वाले थे, बचपन के साथी, जो जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। मैंने उसके लिए अपने ख़ानदान की सर्द महरियाँ सही, अपनी तालीम अधूरी छोड़ी और हर उस रिश्ते को ठुकरा दिया जो मेरे और उसके दरमियान दीवार बनकर खड़ा हुआ। आज जब मैं इस कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी तो मुझे लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी की तमाम थकन मिट गई है। मैं दिल में अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा कर रही थी कि इतनी दुखों मुसीबतों के बाद मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी। हम दोनों एक हो गए थे। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मेरा दिल सीने से उछल कर हलक में आ गया। कदमों की चाप बहुत मध्यम थी, जैसे कोई बोझल कदमों से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हो। मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ, मगर उसके अंदर वो खुशी और जोश नहीं था जिसकी मैं तवक्को कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और फिर अचानक उसने एक ऐसी हरकत की कि मेरे होश उड़ा दी। वो वहीं कालीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपना सर हाथों में छुपाकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ में एक ऐसी तड़प थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे सख्त हैरत हुई कि वो शख्स जिसने मुझे पाने के लिए 15 साल तक ज़माने से जंग लड़ी, वो आज इस वस्ल की रात यूं टूट कर क्यों रो रहा है। अमूमन तो लड़के उस रात का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, मगर यहाँ सूरत हाल बिल्कुल उलट थी। मैंने खुद ही हिम्मत की और अपना भारी घूंघट उलटकर एक तरफ फेंक दिया। मैं बेड से उतरी और उसे सहारा देकर वापस बिस्तर पर लिटाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसकी हिचकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। दिल में ख्याल आया, हो सकता है मुझे पाने की खुशी में ये शुक्राने के आंसू हैं। मैंने उसका सर अपने सीने पर रखा और बड़ी नरमी से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा कि इस लम्हे के लिए मैं एक मुद्दत तक तड़पी हूँ। कितनी रातें मैंने जाग कर गुजारी हैं। कि कब वो दिन आएगा जब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और आज जब वो घड़ी आई है तो तुम हो के रोने लग रहे हो। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? उसने एक लंबी सिसकी ली और मेरी तरफ देखे बगैर कहने लगा कि फातिमा, काश तुम मेरी आंखों से देख सकती कि मैं इस वक्त किस जहन्नुम से गुजर रहा हूं। तुम्हें लगता है कि ये खुशी के आंसू हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये मेरी ज़मीर का वो बोझ है जो अब मुझे जीने नहीं देगा। मैंने तुम्हें पाने के लिए दुआ का रास्ता नहीं चुना था, बल्कि मैंने वो रास्ता इख्तियार किया जिसकी मंजिल गुनाह पर ख़त्म होती है। मैं गंग होकर उसे देखने लगी। उसने मेरी कलाइयों को मजबूती से थामा और बात जारी रखी कि तुम्हें याद है तुम्हारे भाई हैदर की वो हादसाती मौत जिसने तुम्हारे पूरे ख़ानदान को तोड़ कर रख दिया था। सबने उसे एक इत्तेफाक समझा था, लेकिन
حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ حیدر اس دن میرے ساتھ تھا اور میں اسے بچا سکتا تھا، لیکن ان لوگوں نے مجھے ایک ایسی پیشکش کی جسے میں ٹھکرا نہ سکا، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جنہوں نے حیدر کو مارا انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں خاموش رہا تو وہ تمہارے گھر والوں کو مالی طور پر اتنا کمزور کر دیں گے کہ وہ میرا رشتہ قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی واسکٹ کی اندرونی جیب سے ایک پرانی خون آلود تسبیح نکالی جو حیدر کی تھی اور اسے میرے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے پچھلے 5 سال سے یہ تسبیح اس واسکٹ میں چھپا کر رکھی ہے تاکہ خود کو یاد دلا سکوں کہ میں کتنا بڑا مجرم ہوں۔ میں نے اپنی محبت کی خاطر اپنے بہترین دوست کا سودا کر دیا۔ آج جب تم اس سرخ جوڑے میں میرے سامنے بیٹھی ہو تو مجھے کمرے کے ہر کونے سے حیدر کی آواز سنائی دے رہی ہے جو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا میری بہن کی خوشیاں ایک لاش پر رکھی جانی تھی۔ مجھے حیدر کی وہ آنکھیں نہیں بھولتی جب اس نے مجھے حسرت سے دیکھا تھا، جب میں بھی اس کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہو گیا تھا۔ حیدر کا ان لڑکوں سے بہت پرانا جھگڑا تھا۔ حیدر کی وجہ سے ان لڑکوں کو جیل ہوئی تھی، اس لیے جب جیل سے واپس آئے مجھے اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ میں حیدر کو اس کے جگہ پر بہانے سے لاؤں اور وہ حیدر کو سبق سکھا سکے۔ کمرے کی فضا یکدم بدل گئی۔ وہ خوشبو جو تھوڑی دیر پہلے مسحور کن تھی اب مجھے دم گھونٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ جس شخص کو میں اپنا سب کچھ مانتی تھی وہ میرے بھائی کی موت کا خاموش گواہ نکلا۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور دوبارہ تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگا۔ باہر ابھی دور سے آتی ہوئی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، مگر میرے لیے کائنات ساکت ہو چکی تھی۔ میں اس ادھوری سچائی اور اس بوجھل رات کے بیچ میں کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ اب میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ کمرہ جو تھوڑی دیر پہلے میری 15 سالہ محبت کی معراج لگ رہا تھا اب ایک قید خانے کی طرح میرے وجود کو نگل رہا تھا۔ میں نے اس خون آلود تسبیح کو دیکھا جو حیدر بھائی کی آخری نشانی تھی، جسے میرا شوہر پچھلے 5 سالوں سے اپنے سینے سے لگائے پھر رہا تھا۔ میرے ذہن میں حیدر بھائی کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ گھوم گیا جو ہمیشہ میری خوشی کے لیے اپنی جان تک لڑا دینے کو تیار رہتا تھا۔ وہی بھائی جس کی لاش جب گھر آئی تو وہ منحوس گھڑی آج بھی میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگی۔ جب حیدر بھائی کی لاش گھر کی دہلیز پر آئی تھی تو پورا محلہ جیسے سہم کر رہ گیا تھا۔ وہ جوان لڑکا جو صبح مسکراتا ہوا گھر سے نکلتا تھا اب ایک سفید کفن میں لپٹا ساکت پڑا تھا۔ ابو جو ہمیشہ ایک تنا ہوا درخت لگتے تھے بھائی کے جنازے کو دیکھتے ہی جیسے جڑ سے اکھڑ گئے۔ وہ وہیں صحن کے بیچوں بیچ کچی زمین پر ڈھہ گئے۔ ان کی پگڑی سر سے سرک گئی تھی اور وہ بار بار حیدر کا نام لے کر سینہ پیٹ رہے تھے۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو ایسے ٹوٹتے نہیں دیکھا تھا۔ جوان بیٹے کی لاش سامنے ہو تو شاید سب ہمت ہار جاتے ہیں۔ امی کی حالت تو بیان سے باہر تھی۔ وہ کبھی حیدر کے ٹھنڈے پاؤں چھوتی تھی، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر ایسی دل خراش چیخ مارتی تھیں کہ سننے والوں کے کلیجے منہ کو آتے تھے۔ وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ہوش آتا ان کی نظر حیدر کے اس خون آلود کرتے پر پڑتی جو ایک طرف پڑا تھا اور وہ پھر سے ساکت ہو جاتی۔ گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئی تھی۔ عورتوں کا ایک ہجوم تھا مگر ان کی آوازیں امی کے اس بین کے سامنے مدھم لگ رہی تھی۔ میں جو حیدر کی لاڈلی بہن تھی اس دن زندہ لاش بن گئی تھی۔ مجھے اپنا ہوش تھا نہ اپنے دوپٹے کا۔ میں بس ایک کونے میں لگی دیوار سے سر ٹکرا رہی تھی۔ مریم اور اریبہ میری سہیلیاں مجھے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں، مجھے پانی پلانے کی کوشش کرتی، مگر میرے حلق سے تو سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میرا بھائی جو مجھ پر جان چھڑکتا تھا وہ آج خود ایک ایسی خاموشی اوڑھ کر لیٹا تھا جس نے ہمارے پورے گھر کی خوشیاں نگل لی تھی۔ اس دن گھر میں جو کوہرام مچا تھا
اس کی گونج آج بھی میرے کانوں میں تھی۔ وہ محلہ، وہ گھر، وہ دیواریں، سب حیدر کے لہو میں رنگی محسوس ہو رہی تھی۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک ایسا جال تھا جس میں ایک بہن کی محبت کا سودا اس کے بھائی کی زندگی سے کیا گیا تھا۔ وہ ہنگامہ، وہ بے ہوشی اور وہ ماں باپ کی ٹوٹی ہوئی کمر، سب کچھ ایک ایک کر کے میری بند آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اتنا صدمہ تو مجھے حیدر بھائی کو بے جان وجود کو دیکھ کر نہیں ہوا تھا جتنا آج سہیل کے منہ سے یہ انکشاف سن کر ہوا۔ میری ساری حسرتیں، امیدیں اور ارمان سب ابدی موت سو گئے تھے۔ زندگی کا یہ تلخ روپ دیکھ کر دل پر پہاڑ جیسا بوجھ پڑ گیا تھا۔ میرا شوہر اب فرش پر بیٹھا ہچکیاں لے رہا تھا، جیسے رو رو کر اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہو۔ اس نے کپ کپاتی آواز میں کہنا شروع کیا کہ فاطمہ، اس دن جب حیدر پر ان لوگوں نے حملہ کیا، میں چند قدم کے فاصلے پر چھپا ہوا سب دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ اگر میں نے مداخلت کی تو وہ مجھے مار دیں گے اور تمہیں بھی کبھی حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ میں بزدل تھا فاطمہ، میں تمہیں کھونے سے ڈر سے تمہاری محبت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شیطان میرے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ مجھے حیدر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی دوستی کے قابل تو سمجھتا تھا مگر تمہارے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہہ دیا تھا، سہیل، ہمارے بیچ جو رشتہ قائم ہے وہ کافی ہے، تم فاطمہ کا خیال دل سے نکال دو۔ وہ نازوں پلی ہے، ہماری اکلوتی بہن ہے، خاندان سے باہر اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ تم ہمارے اچھے پڑوسی ہو، میرے اچھے دوست ہو، آئندہ میرے گھر پر نظر نہ رقم، ورنہ اس سالوں پرانی دوستی کا بھرم بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس بات کے بعد بظاہر میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی مگر دل کے اندر ایک طوفان مچل رہا تھا۔ میں نے اپنے جگری یار کو موت کے منہ میں تڑپتے دیکھا مگر زبان نہ کھلی۔ وہ مجھے پکار رہا تھا، اسے یقین تھا کہ اس کا دوست اسے بچا لے گا مگر میں نے اپنی محبت کی قیمت اس کے خون سے چکائی۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا، وہی ہاتھ جو میں تھامنا چاہتی تھی اب مجھے ناپاک لگ رہے تھے۔ میں نے بیڈ سے اتر کر اپنا بھاری دوپٹہ سنبھالا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی کیونکہ مجھے کمرے میں اتنی گھٹن محسوس ہو رہی تھی کہ سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ باہر فجر کی اذان کی آواز گونج رہی تھی، وہی پاکیزہ آواز جو ہر صبح ہمیں ایک نئی امید دیتی ہے، مگر آج مجھے وہ اذان حیدر بھائی کے خون کا حساب مانگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے مڑ کر سہیل کو دیکھا اور انتہائی سرد لہجے میں کہا کہ تم نے سوچا تھا تم آج یہ سچ بول کر سکون پا جاؤ گے؟ تم نے سوچا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں اب بھی التجا کر رہی تھیں۔ اس نے کہا، فاطمہ، میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں، تم چاہو تو اسی وقت مجھے پولیس کے حوالے کر دو یا چاہو تو مجھے اسی کمرے میں مار دو، میں اس بوجھ کے ساتھ مزید نہیں جی سکتا۔ میں نے ایک تلخ ہنسی ہنسی اور کہا کہ نہیں، پولیس کے حوالے کر کے میں تمہیں اتنی جلدی نجات نہیں دوں گی اور تمہیں مار کر میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کروں گی۔ تمہاری سزا تو اب شروع ہوئی ہے، تم نے مجھے پانے کے لیے یہ سب کیا، اب تم مجھے پا کر بھی نہیں پا سکو گے۔ میں نے وہ تسبیح اٹھائی اور اسے اپنی الماری کے ایک کونے میں چھپا کر تالا لگا دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ آج سے تم اسی کمرے میں رہو گے، میرے ساتھ رہو گے، مگر تم میرے لیے صرف ایک زندہ لاش ہوگے۔ تم نے جس عورت کو پانے کے لیے ایمان بیچا، اب وہی عورت تمہاری روح کو ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے نوچے گی۔ دنیا کی نظر میں تم میرے شوہر ہوگے مگر اس کمرے کی دیواریں جانتی ہوں گی کہ تم ایک قاتل ہو جس نے اپنی محبت کی بنیاد ایک لاش پر رکھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت چھا گئی، اسے شاید
اندازہ نہیں تھا کہ ایک خاموش اور محبت کرنے والی لڑکی اتنی بھیانک سزا بھی دے سکتی ہے۔ میں نے اپنا رخ موڑ لیا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ میری آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسا عزم تھا جس نے میری 15 سالہ معصومیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ آج کی صبح ایک نئی زندگی کا آغاز نہیں تھا، بلکہ ایک طویل اور پردرد انتقام کی پہلی کڑی تھی۔ باہر گھر والے بیدار ہو رہے تھے، مبارکبادوں کا شور شروع ہونے والا تھا، اور مجھے اب ایک بہترین اداکارہ بن کر دنیا کے سامنے اپنی بربادی کا جشن منانا تھا۔ حیدر کی موت سے پہلے جب زندگی معمول پر تھی، تب میری اور سہیل کی محبت کے چرچے گلی کے بند کمروں سے نکل کر دونوں گھروں کی دہلیز تک پہنچ چکے تھے۔ لیکن محبت اور حقیقت کے درمیان وہ دیوار کھڑی تھی جسے غربت کہتے ہیں۔ سہیل ایک معمولی کلرک کا بیٹا تھا، جس کی کل کائنات وہ چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان تھا، جس کا پینٹ جگہ جگہ سے جھڑ رہا تھا۔ دوسری طرف میرا گھرانہ کافی پیسے والا تھا۔ ان کی زمین جائیداد جگہ جگہ پھیلی تھی۔ جب پہلی بار سہیل کی ماں ہمارے گھر رشتہ لے کر آئیں، تو وہ دن سہیل کے لیے ذلت اور بے بسی کی ایک نئی داستان لے کر آیا تھا۔ میرے ابا نے 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا تھا، محبت سے پیٹ نہیں بھرتا، میں اپنی بیٹی کو اس گھر میں کیسے بھیج دوں جہاں مہینے کے آخری 10 دن فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ سہیل لڑکا اچھا ہے، مگر اس کی جیب میں اتنی سکت نہیں کہ وہ فاطمہ کے خواب پورے کر سکے۔ حیدر جو سہیل کا بہترین دوست تھا، وہ بھی اس معاملے میں اپنے باپ کے نقش قدم پر تھا۔ اس نے ایک بار سہیل کو اکیلے میں بلا کر کہا تھا، دیکھ سہیل، دوستی اپنی جگہ، لیکن بہن کا سودا میں جذبات میں آ کر نہیں کر سکتا۔ پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہو، پھر ہماری چوکھٹ پر قدم رکھنا، اور یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ سہیل کے لیے یہ الفاظ کسی نشتر سے کم نہیں تھے۔ وہ دن بھر نوکری کی تلاش میں جوتیاں چٹکاتا، مگر ہر جگہ سے اسے مایوسی ملتی۔ اسے لگتا تھا کہ فاطمہ اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہی ہے، اور گزرتے دن کے ساتھ فاطمہ کے گھر نئے اور کھاتے پیتے گھرانوں کے رشتے آنے لگے تھے۔ سہیل کی راتیں جاگ کر گزرتی تھیں۔ وہ اکثر سوچتا کہ کیا اس دن میں صرف اور سب پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا 15 سال کی وہ معصوم محبت اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کی محتاج ہے؟ اسی غربت اور محرومی نے سہیل کے اندر ایک لاوا بھر دیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اگر اس کے پاس دولت نہیں ہے تو فاطمہ کو کبھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ وہ اکثر فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑا ہو کر اس عالی شان گیٹ کو دیکھتا اور پھر اپنے بسیدہ گھر کو، اور اس کا دل خون کے آنسو روتا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ معاشرہ اسے کچل رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ غریب ہے۔ پھر ایک شام اسے وہ پیشکش ہوئی جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ کچھ با اثر لوگ جو حیدر کی زمینوں یا کسی پرانی دشمنی کی وجہ سے اسے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، وہ جیل سے چھوٹ کر آئے تھے۔ انہوں نے سہیل کی اس کمزوری کو بھانپ لیا۔ انہوں نے پیسوں کا لالچ نہیں دیا، بلکہ فاطمہ کا لالچ دیا۔ انہوں نے اسے یقین دلایا کہ اگر حیدر راستے سے ہٹ گیا تو فاطمہ کا خاندان اتنا ٹوٹ جائے گا اور مالی طور پر اتنا کمزور ہو جائے گا کہ وہ خود سہیل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رشتہ دیں گے۔ سہیل جو غربت کی چکی میں پس کر اپنی مت مار بیٹھا تھا، اس نے اس اندھے راستے کا انتخاب کر لیا۔ اسے لگا یہ موقع ہے اپنی محبت کو پانے کا، چاہے اس کی قیمت کسی کی جان ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سہیل جو کبھی چینٹی کو مارتے ہوئے ڈرتا تھا، اپنی مفلسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک قاتلانہ سازش کا حصہ بن گیا۔ اسے لگا کہ ایک بار غربت کا داغ دھل گیا اور حیدر کا سایہ ہٹ گیا تو فاطمہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی۔ حیدر بھائی کے جانے کے بعد ہمارے گھر کی دیواروں پر جو اداسی اتری تھی، وہ الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ ابا تو جیسے جیتے جی ایک سایہ بن کر رہ گئے تھے، اور امی کی آنکھیں حیدر کی راہ تکتے تکتے پتھرا گئی تھیں۔
ایسے میں سہیل نے خاموشی سے ہمارے گھر کی بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ وہ جو کبھی صرف ایک پڑوسی اور دوست تھا، اب وہ ہمارے گھر کا فرد بن چکا تھا۔ صبح سویرے گھر کی دہلیز پر دودھ اور ضرورت کا سامان رکھنے سے لے کر ابا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے اور امی کی کڑوی ادویات کو منتوں سے پلانے تک سہیل نے وہ کام کیا جو حیدر بھائی کیا کرتے تھے۔ وہ سارا سارا دن ہمارے سین میں بیٹھا رہتا، کبھی ابا کے پاؤں دباتا، کبھی ان کی لاٹھی بن کر انہیں مسجد تک لے جاتا۔ میں اکثر کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے اسے دیکھتی اور سوچتی کہ شاید اس کی بے لوث محبت ہے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ دراصل اپنے ضمیر کے بوجھ کو ان خدمات تلے دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے حیدر کا متبادل ثابت کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے۔ محلے میں کوئی بھی کام ہوتا، سہیل سب سے آگے ہوتا۔ ابا جو پہلے اسے صرف ایک غریب لڑکا سمجھتے تھے، اب اس کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک دن میں نے ابا کو یہ کہتے سنا، فاطمہ بیٹا، اللہ نے حیدر چھینا تو سہیل کی صورت میں ہمیں دوسرا بیٹا دے دیا۔ اس نے تو ہماری ایسی خدمت کی کہ شاید اپنا بیٹا بھی نہ کرتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سہیل نے ابا اور امی کے دل میں وہ جگہ بنا لی جو صرف ایک اولاد کی ہوتی ہے۔ اس نے ہمارے گھر کی مالی ذمہ داریاں بھی اپنے سر لے لی تھی۔ حالانکہ وہ خود زیادہ امیر نہیں تھا، مگر وہ جس طرح حیدر بھائی کی کمی پوری کر رہا تھا، اس نے ابا کا دل پگھلا دیا۔ وہ دن بھی آیا جب ابا نے خود اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، سہیل، میں نے تم پر بہت سختیاں کی، تمہاری غربت کا مذاق اڑایا، مگر تم نے میری ہر تلخ بات کا جواب محبت اور خدمت سے دیا۔ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیکھ کر اب سکون سے مرنا چاہتا ہوں۔ تب مجھے لگا کہ یہ میری 15 سالہ محبت کی جیت ہے، مگر سچ تو یہ تھا کہ سہیل نے یہ رشتہ جیتا نہیں تھا، بلکہ حیدر کے لہو اور اپنی اداکاری سے خریدا تھا۔ اس نے خدمت کا وہ نقاب اوڑھ رکھا تھا جس کے پیچھے ایک قاتل چھپا ہوا تھا۔ وہ تسبیح جو اس کی جیب میں دھڑکتی تھی اسے ہر لمحہ یاد دلاتی تھی کہ وہ جس باپ کی لاٹھی بنا ہوا ہے اس کا سہارا اسی نے چھینا ہے۔ آج جب اس کمرے میں بیٹھے میں ان گزشتہ سالوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے اس کی ہر خدمت میں ایک سازش نظر آتی ہے۔ اس نے میرے ماں باپ کا دل جیت کر انہیں مجھ سے بھی دور کر دیا، کیونکہ اب وہ سہیل کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتے تھے۔ میں اس کی اس فنکاری پر حیران تھی کہ کیسے ایک انسان اتنا بڑا گناہ چھپا کر اتنی معصومیت سے کسی کے زخموں پر مرہم رکھ سکتا ہے۔ وہ رشتہ جو خدمت اور ہمدردی کی بنیاد پر جڑا تھا، میرے لیے آج ایک ایسے بوجھ میں بدل گیا تھا جسے نہ میں اگل سکتی تھی اور نہ نگل سکتی تھی۔ سہیل نے حیدر کی جگہ تو لے لی تھی، مگر میرے دل میں موجود اس کی محبت کو ہمیشہ کے لیے نفرت کی راکھ بنا دیا۔ مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ خون کی بنیاد پر کھڑی کی گئی محبت کی عمارت کبھی سکون کا گھر نہیں بن سکتی۔ آج وہی غربت تو ختم ہو گئی تھی، وہ دلہن بھی مل گئی تھی، مگر اس کے بدلے میں جو ضمیر کا سودا ہوا تھا وہ اب اسے جیتے جی مار رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر فجر کی مدھم روشنی کو دیکھا جو آہستہ آہستہ کمرے کے اندھیرے کو نگل رہی تھی، مگر میرے دل میں جو اندھیرا اتر چکا تھا اس کی کوئی ثبوت نہیں تھی۔ سہیل اب بھی وہیں ساکت بیٹھا تھا، جیسے اسے فیصلے کا انتظار ہو۔ میں نے ہمت جمع کی اور اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکا سپاٹ اور سرد رکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا، سہیل، آج سے ہماری زندگی کا ایک نیا رخ شروع ہو رہا ہے، لیکن وہ ویسا نہیں ہوگا جیسا ہم نے ان 15 سالوں میں سوچا تھا کہ تم میرے شوہر ہو، اس گھر کے مالک ہو، لیکن اس کمرے میں تم میرے لیے صرف ایک اجنبی رہو گے اور میں تمہارے لیے۔ ہم دنیا کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے ایک خوشحال جوڑے کا دکھاوا تو کریں گے، مگر حقیقت میں ہمارے درمیان ایک ایسی خلیج ہوگی جسے ہم کبھی پار نہیں کر سکیں گے۔ ہماری محبت کی بھینٹ ایک معصوم جان چڑھ چکی ہے، اور اس لہو کے اوپر ہم اپنی خوشیوں کی عمارت کبھی کھڑی نہیں کر سکتے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔
اور کہا کہ جو خون تمہارے سامنے بہایا گیا اس کے چھینٹے میرے دامن پر بھی لگے ہوئے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کو تمہاری حقیقت کبھی نہیں بتاؤں گی، اس لیے نہیں کہ مجھے تم سے ہمدردی ہے، بلکہ اس لیے کہ میں انہیں جیتے جی مارنا نہیں چاہتی۔ حیدر کی موت نے ان کی کمر پہلے ہی توڑ دی ہے۔ اب اگر انہیں یہ پتا چلا کہ ان کے بیٹے کے خون کا سودا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی کا انتخاب تھا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں ان کی نظروں میں تمہیں گرانے کے چکر میں خود کو بھی مجرم نہیں بنانا چاہتی۔ آج کے بعد ہم دونوں ایک ہی چھت تلے دو اجنبیوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ تم نے جو گناہ کیا ہے وہ اب تمہارا بوجھ ہے اور میری یہ خاموشی میری سزا۔ ہم نے ایک دوسرے کو پا کر بھی کھو دیا ہے، کیونکہ جس رشتے کی بنیاد ہی دھوکے اور خون پر ہو وہاں سکون کا گزر نہیں ہوتا۔ اب ہمارے درمیان صرف ایک رسمی تعلق باقی ہے، باقی سب کچھ اس فجر کی روشنی کے ساتھ ہی دفن ہو گیا ہے۔ میں نے قدم دروازے کی طرف بڑھائے جہاں ایک نئی مگر بے جان زندگی میرا انتظار کر رہی تھی۔ سہیل اب بھی وہیں بیٹھا تھا اور میں جانتی تھی کہ اب ہماری زندگی کا ہر دن اسی کرب اور خاموش پچھتاوے کی نظر ہوگا جس سے فرار کا اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔